बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ। आज मेरी मेहमान है मोहतरमा सईदा मासूमा अली नकवी इस्लामाबाद से। वो एक तालिबा भी हैं और स्कॉलर। वो दीनी अलूम और दुनियावी अलूम के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो कैम्ब्रिज की स्टूडेंट्स हैं और नहायत ही शाइस्ता और मुनफरद अल्फाज में उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा बेहतरीन होता है और जब गुफ्तगू करती हैं तो उसमें एक सबक और एक दर्स देती हैं। आज का हमारा मौजूद है मुस्लिम नौजवान नस्ल को अपनी जिंदगी को कैसे इस्लाम और मुआशरे में हम आहंगी के साथ गुजारना चाहिए। जबकि हमारा आज का जो सोशल मीडिया है उसमें बेशुमार बातें दाखिल हो चुकी हैं। हमारे सोशल मीडिया में बेशुमार बातें, हमारे सोशल मीडिया जहाँ पे सहूलत बहम मचाता है वहीं पे उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ये आए रोज हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल के छोटे बच्चे 13, 14, 15 साल के बच्चियां और बच्चे कई दफा जिनसी जराइम या दूसरे इखलाकी जराइम में मुलव्वस होते हैं, पुलिस की कस्टडी में होते हैं, तो हमारा दिल दहल जाता है। ये कहाँ पे खामी है? क्या वालिदैन की तरफ से तरबियत की, वक्त की कमी की, या उसातिज़ा और स्टूडेंट्स के दरमियान या बच्चों और बड़ों के दरमियान किसी राब्ते का फुकदान है? चले हम चलते हैं सईदा मासूमा अली नकवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बेटा। बात यह है कि आप असल में आपका जो तालीम का मसला है ना, उसको मुझे बड़ा होता है कि आप उसमें अपना ठीक अपना टाइम दें और फिर इसलिए वक्तन फ़वक्तन हम आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो लोग पसंद करते हैं, नौजवान बच्चे पसंद कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मजीद बातें होंगी। तो आज मैंने जो मौजू आपको दिया वो आपके सामने है और आपने आज उस पर हमें हमारी मदद करनी है, हमें गुफ्तगू करनी है। हमारे बच्चों को जो अपने छोटे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। चलिए जी। अच्छा, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक था वो था ये कि हाउ टू यंग मुस्लिम सर्व देयर लाइफ। दैट इज द मैटर। अच्छा, अब मुसलमान जब यहाँ पे ये नाम आ रहे हैं और यूथ, हमारे लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यूथ क्या है, नस्ल आकर उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उस इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए क्या जो उसको वो सही जा रही है जो उसको करना चाहिए। अच्छा, अब यूथ क्या है? यूथ इज अ फोर्स, यूथ इज अ पावर। तमाम दुनिया के नौजवान एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है, एक इनकलाबी फोर्स है। किसी भी नेशन के लिए उसका यूथ उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। कौमों का मुस्तकबिल, कौमों का फ्यूचर उनके यूथ पे डिपेंड करता है। अगर नौजवान वेल ग्रूम, वेल एजुकेटेड होगा तो मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सकेगा। और ऑब्वियसली अगर वो वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम नहीं होगा तो कौम का फ्यूचर भी खतरे में है। इस दौरे फितन में मुस्लिम यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कई गुना बढ़ गई हैं। इन जिम्मेदारियों को, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने, और सबसे बड़ी जो उनकी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? अपने ईमान पे फोकस करना। क्योंकि जब ईमान आपका स्ट्रांग होगा तो आपके सारे काम जो होंगे आसान होंगे, आपके सारे काम होते चले जाएंगे। अच्छा, उसके ईमान स्ट्रांग करने के बाद एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ईमान, हाउ टू वन बिल्ड अप हिज फेथ, हिज ईमान। अच्छा, एक नौजवान बहैसियत मुसलमान, खुद मुसलमान कैसा होना चाहिए? उसको प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उसकी सीरत, उसका किरदार उसका किरदार बुलंद होना चाहिए, उसकी सीरत बुलंद होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि ईमान की बात है, ईमान हमारा सबसे पहले तो शुरू होता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्मीद से। नमाज, अब नमाज हमारी जिंदगियों में कितनी है, कितनी हम लोग, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जबकि नमाज में कामयाबी रख दी गई है, नमाज हम पढ़ेंगे तो हम कामयाब हैं, लेकिन वो नमाज यूथ कितनी पढ़ रही है, किस तरह पढ़ रही है? पहले तो 90% अगर देखा जाए तो पढ़ ही नहीं। उसके बाद जो पीछे अगर 10-15% पढ़ रही है तो वो किस तरह की पढ़ रही है? क्या वो नमाज पढ़ने के साथ साथ जो नमाज की रिक्वायरमेंट्स है, नमाज सिर्फ 5 वक्त सजदा कर देने का नाम तो नहीं है, नमाज के साथ और भी जो आपको नमाज जैसे कि कायम करने का हुक्म दिया गया है। तो क्या यूथ उस नमाज के अलावा जो और उसकी जो फराइज है वो निभा रही है?
اس کے بعد جو نہیں پڑھ رہے وہ اور ان جن ایکسکیوزز کے ساتھ وہ نہیں پڑھ رہے کہ ایک سب سے میں اور کہیں پہ نہیں جاؤں گی, میرے اپنے ڈیلی لائف پہ جو میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس پہ جس طرح کے لوگ مجھے ایکسکیوزز میرے سننے میں آتے ہیں تو میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لوگ اکثر کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم نے نماز قائم کی ہوئی ہے, جب کیونکہ قرآن میں ہر جگہ نماز کو یہ نہیں کہ آپ پڑھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سب سے زیادہ میں نے یہ ایکسکیوز سنا ہے. اچھا, جبکہ وہ نماز قائم جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قائم بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور قائم کرنے سے ان کا کیا مراد ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنے آپ کو جو اللہ کے حکم ہے ان پر رکھنا, یہ قائم کرنا ہے, حالانکہ وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا مسئلہ ہے, جبکہ ٹھیک ہے ان کے اور اللہ کے بیچ کا مسئلہ ہے, لیکن وہ اس کو چھوڑ کے وہ کس طرف جا رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم روزے پہ آ جائیں, روزے میں کیا روزہ ایک جو روزے میں بھی یہ سب سے زیادہ امپورٹنس نماز کی ہے. میرے سرکل میں کیا ہے کہ روزے میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے, صبح سو رہی ہیں شام میں اٹھ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ جن لوگوں کا لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن ہے روزے میں, وہ کیا نہ جھوٹ کو ترک کر رہی ہیں, نہ مکاری کو ترک کر رہی ہیں, دھوکے بازی, اس سب چیزوں کو انہوں نے ترک نہیں کیا, اس کے ساتھ وہ لوگ جا رہے ہیں. جبکہ روزے کا مطلب تو ہے کہ اب تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا, اور جب آپ اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچا رہے تو وہ روزہ نہیں ہے, وہ فاقہ رہ جاتا ہے. اور اکثر ہمارے یہاں پہ روزے کے نام پہ فاقہ ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم حج زکوٰۃ پہ آئیں, زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہماری 90% پاپولیشن تو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر حج کی بات میں کروں, حج میں کیا ہو رہا ہے کہ حج میں VIP پیکیجز وغیرہ کو اویل کر کے جایا جا رہا ہے, جبکہ اس حج کی بجائے اگر ایک نارمل پیکیج لے کے جائیں اور اس میں جو پیسے بچتے ہیں اس میں اگر آپ لوگوں کی امداد کریں تو وہ اس VIP پیکیج سے کئی گنا زیادہ قبولیت کے درجے پر ہوگا. لیکن ہم کیا VIP پیکیجز, VIP فلائٹس, اور اس کے بعد آگے سے شو آف, یہ ساری چیزیں بیسیکلی شو آف بھی اس میں آ جاتی ہے, دکھاوا. ہم لوگ اللہ کے لیے نہیں, ہم بہت ساری چیزیں جو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. زکوٰۃ سے بھی میں نے ذہن میں ابھی ایک بات آئی کہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جب کسی کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوٹوز لے کے دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اتنا برا فیل ہوتا ہے. اور حالانکہ حکم کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے زکوٰۃ دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو اس کی فوٹوز اتار کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ ایک اور اس چیز کے کہ کسی کے چہرے کو آپ دیکھیں بھی نہ کہ اس کو کہیں شرمندگی نہ ہو. اور جب ہم اس کی فوٹو اٹھاتے ہیں تو اس کی سیلف ریسپیکٹ کی ہم تذلیل کر دیتے ہیں. بالکل تذلیل ہو جاتی ہے. بالکل جی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں, بات یہ ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو برقرار نہیں رکھیں گے تو ہیومینٹی, انسانیت ہمارے اندر نہیں رہے گی. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمیں انسانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. لیکن جب ہم ان ساری چیزوں سے ہی ہٹ جائیں گے, ہم لوگ دکھاوے کی طرف اور اس سب میں آئیں گے تو یہ انسانیت سے ہمیں دور لے کے چیزیں چلی جائیں گی. اس کے بعد اگر کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی جائے, quality education depends upon the characteristic of the learner and the instructor. اچھا, اب لرنر میں, سیکھنے والوں میں, اور انسٹرکٹر میں جو کہ ٹیچرز ہیں, اس میں اب مسلم کی جو ہوتی ہے اس میں اب ینگ مسلم دونوں میں آ رہے ہیں. ینگ مسلم لرنرز میں بھی آ رہی ہیں, ینگ مسلم انسٹرکٹرز میں بھی آ رہی ہیں. اچھا, تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے لرنر اور انسٹرکٹر یہ اپنے فرائض کس طرح نبھا رہے ہیں. لرنرز کی اگر ہم بات کی جائے, اسٹوڈنٹس کی, تو سب سے پہلی ایک آپ کو چیزیں آ کر ڈگری لے لینا یا ایک اچھی گریڈز اور پوزیشنز, یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل بات سب سے پہلا کیا ہے, ایک ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا, اور وہ رسپیکٹ ہم کس طرح سے کر رہی ہیں. میں خود اگر میں اپنی بات کروں تو ہم لوگ کے آس پاس ٹیچرز کو اتنا اس طرح ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی ٹیچرز ان کے ساتھ غلط کر رہی ہیں تو تب ڈس رسپیکٹ کر رہی ہیں. وہ ٹیچرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ٹیچرز کو ٹرول کرتے ہیں, موک کرتے ہیں اپنے اسکواڈز میں, اپنے گروپس میں, اور گروپنگ کر کے جس طرح ٹیچرز کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک بات تو ہم لوگوں نے سب نے سن رکھی ہے کہ بے ادب بے مراد, با ادب با مراد. جب ہم ٹیچرز کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تو ہم لوگ کیا اچیو کریں گے, کیا ہم لوگ اپنے اچیو کر کے اپنے ملک کے لیے فائدے کا باعث بنیں گے.
اس کے علاوہ ٹیچرز کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے اور بلکہ والدین سے بھی زیادہ ہم پہ ان کی عزت کرنا اور یہ کرنا بنتا ہے. اور یہ ان کو ہم ڈس ریسپیکٹ کر کے ہم صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں, ہم اللہ کے حکم کے, اللہ کے رسول کے حکم کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹیچرز, انسٹرکٹرز, ان کے کیا فرائض ہیں؟ وہ اگر اسکول لیولز پہ تو نہیں لیکن یونیورسٹی لیولز میں جو ٹیچرز کے اپنے فرائض نبھا رہی ہیں, ٹیچرز اگر جو ایک اچھی فیملی سے ہوں گے ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ پیورٹی دیں گے, زیادہ پریفرنس دیں گے ایک ایسے اسٹوڈنٹ میں جو ایک نارمل فیملی سے ہوگا. اس طرح جو ٹیچرز میں جو ایکویلٹی چیز ہے نا, برابری سارے اسٹوڈنٹ کو, سارے اسٹوڈنٹس ان کی نظر میں آج کے دور میں ٹیچرز کی نظر میں وہ برابر نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر ٹیچرز کے اور اسٹوڈنٹس کے اسکینڈلز کی بات کی جائے جو کہ ایک انتہائی ناموزب ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا آخر ایک اتنا جو یہ رشتہ جو کہ اس سے والدین اور اولاد کا رشتے کو کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے, اس رشتے میں جب یہ اسکینڈلز آ رہے ہیں تو اس کی کیا اس رشتے کی حرمت رہ جائے گی. میں ایک منٹ آپ کی قطع کلامی کرتا ہوں, پانی کی بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بات کی کہ ہماری وہ جو تربیت ہے رمضان نماز, اور نماز میں جو قائم کرنے کی بات ہے وہ ڈسپلن ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ ایک روٹین کے ساتھ, یہی نہیں ہے کہ صرف بندہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور پھر جا کے رکوع اور رکوع سے جا کے سجدے میں ٹکر مارے اور پھر اٹھ جائے. اصل ڈسپلن کی بات ہے. اسی طرح آپ نے جیسے حج کا فرمایا کہ لوگ وی آئی پی پیکٹ پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے تو وہ پیسے خرچ کریں گے غریبی, یہ بڑی اچھی آپ نے باتیں کی. ابھی آپ نے یہ اساتذہ اور یہ اسٹوڈنٹس والی بات کی جیسے ابھی آپ فرما رہی تھی, یہ آپ نے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ہم لوگ, وہ میں نے جو سوشل میڈیا پہ بات کی تھی کہ کل میں پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے اور وہاں پہ خواتین بھی تھی اور وہ تھی, اور پھر کیا ہو رہا تھا کہ ڈانس ہو رہا تھا اور ڈانس کے ساتھ میوزک تھا اور میوزک کے ساتھ ان کے لیے ان کے یعنی کہ ان کے غم میں شریک ہو رہے تھے. یہ مجھے نہیں پتا انداز کہاں سے آیا, اور اس میں اسٹوڈنٹس تھے اور وہ پارک میں کچھ لڑکیاں اور لڑکے بیٹھ کے گپیں لگا رہے تھے. جی ان سے پوچھا جی ہم نے تو یہ سنا تھا یہاں پہ آ رہے ہیں, چلو ہم نے کہا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. یعنی یہ سارے کام جو ہیں یہ, اور اس میں لازمی بات ہے وہ استاد وغیرہ پروفیسر وغیرہ بھی تھے. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ اسکینڈل, اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دونوں طرف کا قصور نہیں ہے؟ جی بالکل, بے شک یہ دونوں طرف کا قصور ہے. ایک طرف سے بھی اگر ایمان اسٹرانگ ہو, اگر آپ اپنے ایک طرف سے بھی ایک انسان ہو نا اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے تو یہ چیزیں کبھی بھی کنٹینیو نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جی کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایک یوٹیوب پہ تھی, وہ کرمنل تھے, وہ لڑکا قتل ہو گیا تھا, 16 ایئرز کا اسٹوڈنٹ تھا, 23 کی وہ ٹیچر تھی ان کی, ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا. دین دے بیکم ان لو, اور پھر اس اسٹوڈنٹ نے ان کے ہسبینڈ کو قتل کر دیا, اور وہ لڑکا ابھی 16-17 سال جیل میں رہے گا. تو اس میں جب میں نے ساری بات دیکھی تو وہ ٹیچر جو تھی وہ تو اس کی ہیلپ کرتی تھی, وہ پڑھانے میں, تم یہ پڑھو یہ کرو, تو وہ اس کو میرا خیال آگے سے اس طرف چلا گیا. جی کریں آپ بات. نہیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد مسلم یوتھ ہمارا کیا کر رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے اور اس کو آخر کرنا کیا چاہیے. اگر اب میں ملٹی میڈیا ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کروں تو ملٹی میڈیا پہ کیا میں دیکھتی ہوں کہ جو اب ٹین ایجر سے لے کے آگے سے ٹین ایجر کے بعد سے 30s 40s تک کافی ایجز ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی, تو اس میں اکثر جو چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہیں. جو ٹین ایجرز کو جو 20s میں ہیں وہ والے لڑکے لڑکیاں ٹین ایجرز کو بلی کر رہی ہیں, اور وہ بلی کس طرح کی کہ اسکول میں اور یونیورسٹیز میں ہونے والے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی وجہ سے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو بلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اتنا حد تک اتنے میرے کیسز دیکھے کہ بچے ٹین ایجرز ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب وہ ان کو بلی کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو آج کل یہ ریلیشن شپس اور فرینڈ شپس اور ان سب چیزوں کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے, جو یہ اسلام کے تو گیسٹ یہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اس
में जो उनके नुकसानात हो और जो अपनी ये फैमिलीज ये जब इस सब चीजों में बच्चे पढ़ के जो जो गलत काम करते हैं, उसके बाद वो अपनी फैमिलीज का जिस तरह अपनी फैमिलीज को वो डिफेम करते हैं। एक लड़की नहीं, अगर लड़का अगर एक रिस्पेक्टफुल फैमिली में अगर एक लड़की के अलावा अगर एक लड़का भी कोई गलत काम करता है तो वो फैमिली की बेइज्जती का बाइस है, उसकी इंसल्ट का बाइस है। जो ये आज टीनेजर्स एक दूसरे का ये कि सोशल मीडिया पे इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद और ये जो होता है प्रैक्टिकली ये गलत काम करने चल पड़ते हैं, तो उसके बाद ये क्या होता है, अल्लाह की तो ये अगेंस्ट जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी फैमिलीज का भी नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो बात यूं है कि मैं जो आपकी बात का मफहूम समझ रहा हूँ कि देखें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी गेम्स और ये बड़े बच्चे आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन सी गेम थी पीछे, एक पता नहीं पबजी या कोई ऐसी, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो देखी भी नहीं है क्योंकि मेरी उम्र से बहुत छोटी है वो, तो ना ही मेरे बच्चों ने देखी कि वो भी बड़े हो गए। तो वो मैंने एक देखा कि एक बंदे ने 5 या 6 लोग घर के कत्ल कर दिए बच्चे ने। वो गेम चलाते चलाते उसको कोई ऐसा एक्शन आया कि वो रिवॉल्वर लेके सही उसने अपने फैमिली की, बल्कि माँ तो बच गई, एक भाभी मर गई या एक भाई मर, कोई इस तरह के मोहल्ले के लोग भी। तो बाद में उसे कहा ये क्या हुआ, उसने कहा बस कोई समझ नहीं लगी क्या हुआ, बस दिमाग फिर गया, पागल हो गया। मेरे अपने कजन्स हैं जो ये पबजी वगैरह खेलते हैं, लिटरली वो लोग शिवर कर रहे होते हैं जब वो लोग खेल रहे होते हैं, वो इतने जुनून में आ जाती हैं। और पिछले दिनों, ये लास्ट ईयर की बात है या लास्ट ईयर से भी पिछले की, उसमें मैंने एक न्यूज देखी कि उसमें बच्चा मर गया, मतलब उसका वो हार गया गेम में और वो मर गया उस डिप्रेशन की वजह से। वो अपने ऊपर इतना जुनून इसका तारी कर लेते हैं कि जब वो हार जीत होती है तो वो मतलब वो डेथ कॉज उसका बन गया। तो इसमें क्या आप समझती हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों पे किस तरह, यानी कि मोहब्बत और प्यार। अब देखें ना, अगर आप किसी को वाच करेंगी, निगरानी करेंगी, तो वो बच्चा भी आगे हाइबर होगा, वो बच्चा भी बुरा महसूस करेगा। अब पेरेंट्स को देखें, आप एक बेटी हैं, आपके एक मदर हैं, आपके पेरेंट्स, आपको ये क्या समझती हैं कि एज ए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए? पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि काउंसलिंग करनी चाहिए। देखें, जो काउंसलिंग का तरीका होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। जब आप किसी के साथ किसी के ऊपर रोब झाड़ते हैं, किसी को आप ऑर्डर वाले अंदाज में करते हैं ना, तो वो एक ये जो टीनेज होती है इसमें बंदा भी है, उसको एक गुस्सा और एक ईगो और एक उसमें वो आ जाते हैं जब आप किसी उसको ऑर्डर देते हैं। तो अगर आप उसमें एक काउंसलिंग करो, उससे एक समझाने के अंदाज में करो, तो वो जो एक ईगो वाली चीज है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसमें वो चीज नहीं आती। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मामा ने हम लोग अभी हमारा प्राइमरी सेक्शन पूरा हुआ था या सेकेंडरी सेक्शन, तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया ना, तो उसमें मुझे मामा ने क्या किया कि मामा ने मुझे हर चीज समझाई। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एक कहा कि मैंने तुम्हारे लिए चेक भी रखना है, ये भी करना है, ठीक है। लेकिन वो ये चीज थी उनमें कि उन्होंने मुझे ये नहीं कि उन्होंने एक मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने मुझे एक समझाया, उसके बाद एक रिक्वेस्ट वाले अंदाज में किया। तो मुझे वो चीज बुरा भी नहीं लगी और मुझे वो बॉदर भी नहीं करती वो चीज। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हर पेरेंट को चाहिए कि वो बजाय एक ऑर्डर वाले अंदाज में एक उसको अपना एक रोप जमाने के अंदाज की बजाय एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में उसके साथ काउंसलिंग करें, तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। इसका मसला, इसका जो मैं मकसद अखज कर रहा हूं, मैं जो इसका देख रहा हूं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज ए दोस्त, एज ए बिल्कुल फ्रेंडशिप, बच्चों को इस माहौल में रखें कि माँ और बेटा या माँ और बेटी, बाप और बेटा बेटी आपस में एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक इस तरह के फील करें कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलत मसला नजर आता तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सके, उनकी राय पूछ सके, उनसे एक उसका हल पूछ ले। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए, और जब माँ बाप अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे तो बच्चा किसी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। अब मैं अपनी अगर, और ये वाकई में ये कहने के अलावा अब जो मेरी माँ है बिल्कुल मेरे साथ फ्रेंड्स की तरह है, तो मेरा ये है कि मैं उनसे कभी भी, मेरी और भी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो मैं जिस तरह उनसे बात करती हूँ बिल्कुल उसी तरह उनसे बात करती हूँ। और मैंने कभी भी बॉदर ही नहीं की कि कोई चीज के मुझे ये नहीं बतानी चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल एक फ्रेंड्स वाली फीलिंग आती है, तो इस वजह से। हाँ, तो दूसरी बात जो फिर इसका अच्छा, पेरेंट्स को अपनी औलाद के साथ एज ए दोस्ताना माहौल रखना चाहिए और उनको हर अच्छाई और बुराई के बारे में
ایک راستہ دکھانا چاہیے, ان کی تربیت ایسی ہو جائے کہ بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کو, اپنے باپ کو یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہے, برا لگ رہا ہے باہر سے یا یہ اندر سے یا گھر سے, پلیز آپ میری مدد کریں اور مجھے اس معاملے میں کوئی اچھی رائے دے. اب آتا ہے استاد اور اپنے شاگرد کا, جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا معاملہ. اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے اور کتنا ان کو آپس میں کلوز ہونا چاہیے, اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو فرینڈلی نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ جیسے ہم نے ابھی ماں باپ کی اور بچوں کی بات کی, اگر ماں باپ اور بچوں کے فرینڈلی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ اپنی جو پرابلمس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, تو اسی طرح ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا بھی اگر وہ فرینڈلی رہیں گے تو ان کی پرابلمس انہیں اسٹڈیز میں اور انہیں یہ اتنے ہرڈلس نہیں آئیں گی, وہ اسی لیے سب کچھ کر سکیں گے. لیکن اگر وہ ٹھیک ہے فرینڈلی رہے, لیکن جو ایک لمٹس ہوتی ہے نا ہر رشتے کی, اس لمٹس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر وہ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رہے تو یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ اس طرف نہیں, یہ چیز نہیں کرے گی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان ایک احترام کا رشتہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. اور اگر اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر کو, اپنے ٹیچر کو ماں کی نظر سے یا باپ کی نظر سے, اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بیٹی یا بیٹے کی نظر سے دیکھے گا تو یہ چیزیں نہیں ہوں. لیکن یہ رشتہ بننے میں اسٹوڈنٹس کو کون بتائے گا کہ شی از ایز یور مدر, شی اینڈ ہی از ایز یور ریسپیکٹڈ فادر؟ بالکل, یہ کام تو پیرنٹس کا ہوتا ہے, پیرنٹس کا یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تمہاری ٹیچر ہے, یہ تمہاری ماں کی یا باپ کی جگہ رکھتے ہیں, اور انہیں اگر آپ ایک طریقے سے سمجھاؤ, بچپن سے آپ کو سمجھاتے ہوئے جانا چاہیے. اور اب جب یہ نہیں کہ آپ بچے کی تو ہوگی ساری اس کی تباہی ہوگی, پرسنالٹی بلڈ اپ ہوگی, تو آپ اسے بڑے جب وہ 15-16 کا ہوئے تو تب آپ اس کو یہ چیزیں بتا رہے ہو جو کہ آپ کو اس کو پرائمری لیول پہ بتانی چاہیے تھی, اور پرائمری لیول پہ آپ کو بتاتے بتاتے ابھی لے کے آنا چاہیے تھا تاکہ پختگی آتی جائے. یہ نہیں کہ اب آپ اس کو اب اس ایج میں آپ چیزیں بتا رہے ہو جب پتہ نہیں وہ کتنی ساری برائیوں میں ملوث ہو چکا ہو. لیکن پھر اساتذہ کو کون بتائے گا کہ آپ کا رشتہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایز اے مدر اور فادر ہے؟ ان کو کس نے بتانا ہوگا؟ ان کا جو طریقہ کار, میں نے ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں اسٹوڈنٹس 16, 17, 15 وہ ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں, لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, اور وہ بس میں جا رہے ہیں. اب ان کی ٹیچرز اٹھتی ہیں وہ آگے سے, میں نے دیکھا کہ وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے اٹھ کے ڈانس کر رہی ہیں. اچھا, اب جب ایسے معاملات ہو جائیں گے, وہ لڑکے بھی 15-16 سال کے, وہ بھی کر رہے ہیں, ہوٹنگ کر رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں, تو پھر اس میں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قصور یا یہ کس کا فیل ہے, کدھر سے یہ ایسے ہو. جب ایک ٹیچر اٹھ کے وہ ان ینگ بچوں کے ساتھ ڈانس کرے گی, کچھ کرے گی, ان کی اپنی فرینکنس زیادہ بڑھ جائے گی, رشتہ احترام کا جو کمزور ہوتا جائے گا. اچھا, اب دیکھیں یہ بات بھی جو ہوتی ہے نا, یہ بات بھی اب تربیت کی طرف جاتی ہے. اب جب ٹیچر تھا یا تھی, تو وہ بھی جب ایک ایج سے گزرا, چھوٹی ایج سے گزرا, تو کیا ٹیچر کی تربیت میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ جب ٹیچر کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو آپ نے اسٹوڈنٹس کو کس نظر سے دیکھنا ہے, آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس حد تک آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے. بات یہ ہے سیدہ کہ یہاں پہ یورپ میں جو پرائمری اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے نا, پرائمری اسکول یہاں پہ 8ویں تک ہوتا ہے, تو اس کی ٹیچر جو ہے وہ بیچلر کرنے کے بعد 5 سال کا ایک سیمینار کرتی ہے, اسپیشل ٹیچنگ کورس ہوتا ہے. اس کی ڈگری پھر ماسٹر پہ چلی جاتی ہے, وہ ماسٹر ڈگری بن جاتی ہے, لیکن وہ رہتی پرائمری ٹیچر ہے. اس کا کام ہے وہ جو پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک بچوں کو پڑھانا. اسی طرح جو اگلے جو ہائی اسکول کے ہیں یا جو یونیورسٹی, ان کا ایک اپنا لیول ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ایف اے بی اے کر کے, تو اسکولز ابھی انگلش بن گئے پرائیویٹس, وہاں پہ نوکری مل جاتی ہے 10-15-20 ہزار میں, اور وہ ٹیچر کہلوانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کا ٹیچنگ کے شعبے سے کوئی بھی پروفیشنل رشتہ ہوتا ہی نہیں, منسلک ہی نہیں ہوتے, ان کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور اس لیے پھر وہ جو رشتوں کی جو قدر ہے اس میں وہ کمی رہ جاتی ہے یہاں پہ. اور دوسری
اگر ہماری سوسائٹی میں تو ہمارے پاس تو ایک اتنی اچھی ایک اسلام اور اسلام کی جو ٹیچنگ تعلیمات ہیں اس کو اگر ہم نے ان تعلیمات کو اگر ان تعلیمات سے کچھ سیکھا ہو تو ہمیں یہ اس 5 سال کے سیمن ٹھیک ہے یہ ایک معاشی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے اس اسلام کی تعلیمات سے سیکھا ہو تو ہمیں بہت زیادہ ساری چیزیں تو اس سیمینار 5 سال کے ایک جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے پہلے ہی بتاؤں گے رشتوں کی حرمت کے بارے میں۔ تو بات ٹھیک ہے کہ اسلامی دیکھیں ابھی ہمارے ہاں تو تعلیمی نظام ہی بہت زیادہ ہے نا پاکستان میں، ایک مدرسے کے بچے ہیں وہ مدرسے، اچھا آپ دیکھیں کہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ بڑے اس معاملے میں بڑے منفرد ہیں، رسپیکٹ میں، سیلف رسپیکٹ میں، دوسروں کی رسپیکٹ میں۔ میں نے خود مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، ہم نے استاد جو ٹیچرز ہوتے تھے ہمارے جو علماء تھے ہم ان کے جوتے بھی سیدھے کرتے تھے، وہ ہم نے کبھی کوئی مسلک نہیں پوچھا کہ شیعہ ہے سنی ہے، جو ہم لوگ ان کی عزت کرتے۔ لیکن یہ جو دوسری جب یہ مادی دور ہے اس میں جو سوشل میڈیا اور یہ جو ایسی چیزیں آئی ہیں ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق پڑا ہے، اور اس فرق کو مٹانے کے لیے ہمیں اس وقت نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل، یہ سارا کچھ ہے ہی لیک آف نالج، لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے یہ جو برائیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، تاکہ اسلامی تعلیمات میں ان کو ادب و احترام اور جزا و سزا سے معلومات ہو، ان کا علم ہو، تو تاکہ وہ اپنے آپ کو درست راہ پہ لا سکیں۔ ہم پھر آپ سے اگلا پروگرام اسی موضوع پہ مزید اس کی جو اگلی جو قسط اس میں شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ناظرین و سامعین سعیدہ نے ہمیں وقت دیا، اور سعیدہ جو ہے ان کا ابھی تک وہ تعلیمی سیشن میں وہ ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ وہ اپنا جو ٹیوشن تھی وہ ختم کی انہوں اور پھر ادھر ہمارے ساتھ بیٹھ گئی، اور ہم ان کا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہی لیتے ہیں ہم ان سے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اپنے نوجوان بچوں کے لیے سعیدہ کے خیالات سے مستفید ہوں گے، اور تب تک ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اور میں سعیدہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ہر ہفتہ میں ایک وقت دیتی ہیں، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے۔ میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں، اور آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ماہ اگلے ہفتے میں اسی ہفتے یعنی کہ ہم لوگ پھر ملیں گے، حاضر ہوں گے۔ آپ کا اللہ نگہبان۔ آپ کا بھی۔ اللہ